अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। द गेम ऑफ थ्रोन्स कंटिन्यूज। एक ऐसी गेम जिसके लिए बड़े नर्व्स चाहिए। कभी इस तरफ से एक सियासी चाल आती है, दूसरी तरफ से सियासी चाल आती है। आज वज़ीर आज़म पंजाब गए, पंजाब में पंजाब की कैबिनेट से मुलाकात की, गवर्नर और सीएम से मुलाकात की। खबर ये दी गई इससे पहले कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब तब्दील करने का असूली फैसला कर लिया गया है। साथ में ये भी कहा गया कि तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि वो अपना उम्मीदवार डिसाइड करें और अपना उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए ले आएँ। लेकिन जो कुछ भी होगा, जो भी सियासी फैसला होगा, वो तहरीके अदम एतमाद के बाद होगा। ये कहा जा रहा था कि ये एक दो नुकात ऐसे हैं जिस पर इमरान खान साहब की हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। ये ऐलान करने के बावजूद अब भी ये क्लियर नहीं है कि क्या वाकई ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब जब आप हुकूमत से बात करें वो कहते हैं जी इसको देखा जाएगा तहरीके अदम एतमाद के बाद। अगर ये फैसला हो चुका होता तो बड़ा आसान था और बड़ा सियासी फायदा हुकूमत को इसका मिल सकता है। अगर वो आज अलल ऐलान ये कह दें कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, पहले तरीके अदम एतमाद होगी, फिर पंजाब में तब्दीली का अमल शुरू किया जाएगा। लेकिन इसको भी ये कहा जा रहा है कि इसका ऐलान इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा। इत्तेहादी भी इस वक्त यही देख रहे हैं कि हुकूमत के अपने कितने लोग इंटैक्ट हैं, कितने लोग उनके साथ खड़े हैं और कितने लोग हैं जो शायद अपोजिशन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या मामला तय कर चुके हैं। जिसका फैसला तो खैर तहरीके अदम एतमाद के दिन ही होगा। लेकिन ये तहरीके अदम एतमाद इस वक्त नर्व्स टेस्ट कर रही है दोनों साइडों के। आज एक और डेवलपमेंट छोटी सी जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जिस पे मरियम औरंगजेब साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब का जो रज़ाकार ग्रुप है ये पार्लियामेंट के अंदर आया, पुलिस पार्लियामेंट के अंदर गई। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसको पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया कि ये हमला किया जा रहा है पार्लियामेंट के ऊपर। इस वक्त ये सब जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, दिलचस्प भी है और ज़ाहिर है इसके पाकिस्तानी सियासत पर बहुत से असरात मुरतब होंगे। एक और आईनी नुक्ता यह है जो कि हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है कि स्पीकर जो लोग पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालेंगे उनका वोट काउंट नहीं करेगा। इस बात में कानून और आइन क्या कहता है, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में कि आइन और कानून के तहत ये क्या होगा। DGISPR के बारे में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे थोड़ी देर बाद होगी। ये भी देखते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात होते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां साहब, गेम तो बड़ी दिलचस्प हो गई है। आखिरी चंद दिनों कहते हैं ना, जब टाइम आखिर में आता है तो ज्यादा सनसनी होती है, ज्यादा प्रेशर होता है। बंदे पूरे देखें काशिफ अब्बासी साहब, अदम एतमाद हम लेकर आए हैं। होमवर्क के बगैर तो कोई अदम एतमाद लाता नहीं है, ये तो एक हकीकत है। ये तो नहीं कि अचानक हो गया कोई काम तो आप कहें कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं था। तो दूसरा, अगर हमारा होमवर्क पूरा ना होता तो ये वज़रा जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं या वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या वज़ीर दाखिला साहब जो फरमा रहे हैं कि जिस दिन अदम एतमाद होगा उस दिन डी चौक पर PTI के वर्कर भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या थी। और फिर जो अभी आप कानूनी नुक्ते के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक एक्ट होता नहीं है, एक एक्ट होना है अभी, तो कानून उससे पहले हरकत में लागू हो जाएगा। तो मतलब क्या अजीब बात करते हैं। और अगर इनके कंट्रोल में इनके अरकान असम्बली हों तो फिर ऐसी बातें इनको करने की ज़रूरत क्या है। तीसरी बात, एक अगर इजाज़त दें, तीसरा ये है कि देखें, एक हम कहते हैं अली नवाज इख्तलाफ कर सकते हैं, इससे आप कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि एक गैर आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हम आइनी तरीके से उसको घर भेजना चाहते हैं, आइनी तरीके से। तो अगर हमारा आइनी रास्ता भी रोका जाएगा तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आप गालियां भी दे रहे हो जरदारी साहब को, आप मौलाना फजल रहमान साहब को भी गालियां दे रहे हो, आप नवाज शरीफ साहब को भी गालियां दे रहे हो। काशिफ अब्बासी साहब, मेरी फॉलोअर्स थोड़े होंगे, इनके ज़्यादा होंगे, आपके उससे ज़्यादा होंगे तो सही। आप क्या ये चाहते हैं कि इंतशार पैदा हो, आप ये चाहते हैं कि खून रेजी हो,
اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا اس سے امن قائم ہوگا؟ ہاں لیکن جو زبان اور گفتگو اور جو لہجہ بن چکا ہے سیاست میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی اللہ خیر ہی رکھے جی اس کے اوپر. یہ دس از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ. ذمہ دار تو سب دیکھیں, جو کہتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے, زیادہ جو ذمہ پہل دار ہے, کرے گا وہ زیادہ ذمہ دار. زیادہ ذمہ دار ہے. یہ بات ٹھیک. یہ بتائیں کہ اجلاس پہلے بلانے کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ 18 تک. 18 تاریخ تک آپ اجلاس بلا لیں گے. بڑی خبر یہ ہے کہ اگلے 8 دن کے اندر اندر اجلاس کال کر لیا کیونکہ 23 کو آپ کو پتا OIC ہے, تو جو لوگوں نے آنا ہے, دنیا کے بہت بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں, تو وہ 21 سے پہنچنا شروع ہو جائیں گی. تو 21 سے پہلے لپٹا دیا جائے گا. یس. سو بڑی خبر یہ ہے کہ 18 تاریخ تک اجلاس ہوگا اور 21 سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. دس وے اور دیٹ وے عدم اعتماد کامیاب یا ناکام وہ ہو جائے گی. اونلی ون وے, وچ از عدم اعتماد ناکام ہوگا. اچھا ناکام ہوگا. سو آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں, دیکھیں ابھی میرے بڑے بھائی ہیں, میں تو ہمیشہ میں ایک ایک کر کے سوال اگر پھر سیاست کے اوپر بات. نہیں, انہوں نے بات کی سی ایم پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوگا. کوئی اس طرح کی بات نہیں. اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں. دیکھیں آپ, ایک بات ہے, ابھی آپ کے سامنے ہے کیا کاشف, میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوں اور آپ کے شو میں آپ کا سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. نیکسٹ شو میرا کہیں اور ہے, ادھر کے سوالوں کا جواب میں ابھی دینے لگ جاؤں. ہمارا بڑا فوکس ہے کہ عدم اعتماد جو آئی ہوئی ہے سینٹر کے اندر, پہلے ہم اسے نپٹائیں گے اور اس کے بعد آگے کی طرف موو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے تبدیل کریں گے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے, اب آپ نے کہا کہ پہلے میں کاشف عباسی کا پروگرام کر لوں پھر میں دوسرے پروگرام میں جاؤں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور کسی اور پروگرام میں بھی جا رہے ہیں. جی بالکل. اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ کر لیں پھر اس طرف جائیں گے, تو آپ اس طرف جا رہے ہیں. اس طرف کی اگر کوئی سچویشن ایسی ہوئی, کچھ سامنے اس طرح کی, ادھر عدم اعتماد آتی ہے, لیٹ سپوز پنجاب میں آتی ہے نا, عدم اعتماد تو مسئلہ نہیں. اس لیے ابھی تک یہ چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ سمپل ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو یہ عدم اعتماد ہے اس سے ہم نے کیسے فارغ کرنا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کی تبدیلی ڈسکس ہی نہیں ہو رہی, ابھی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ بعد میں ادھر جائیں گے. جو دیکھیں آپ یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ میرے کاشف بھائی میری بات ذرا سمجھیے گا. آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے کہا ابھی اس طرح کی کوئی گورنمنٹ کا اس طرف دھیان نہیں ہے. دھیان بڑا سنگل ہے, اور وہ ہے عدم اعتماد جو سینٹر میں پیش ہوئی. اس کے بعد جب یہ فارغ ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا. جب فارغ ہوگا تو دیکھا جائے گا. کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے, ہمیں یہ وزراء بتا رہے ہیں جی فیصلہ ہو گیا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا. یہ کنفیوژن کیوں کریٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, کنفیوژن کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو سوال, پہلا سوال ہے کاشف بھائی, پہلا سوال جو ہے آپ کا سوال تھا, جو جاوید لطیف صاحب نے بھی اس کو جواب دیا, نمبرز گیم. ادھر کیا ہوگا, ہمارے لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, 62-1 کیا کہتا ہے, ہماری اس پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد یہ کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں, ہمیں وی آر ویری فوکسڈ رائٹ ناؤ. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے تھے ہم لیٹ کریں گے, فلاں کریں گے, ہم کہہ رہے ہیں 18 تاریخ تک انشاءاللہ ہم اجلاس بلا رہے ہیں, کیونکہ ہماری OIC ہے, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں. 21 کو فارغ کریں اس کو انشاءاللہ. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, پہلے میں خبریں چیک کر لوں, اس کے بعد سیاست پہ آتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ کیونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں, اور میں نے جب کہا تھا تو 15 دسمبر کو پرائم منسٹر صاحب جو آج کے ہیں انہوں نے اس پہ بحث شروع کروا دی تھی کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. دوسرے وزیر صاحب بولے, انہوں نے کہا بھاری انویسٹمنٹ کر کے ان کو انصاف دلوایا جا رہا ہے. اگر وہ نہ آ رہے ہوتے تو یہ بحث شروع ہوتی. میاں صاحب یہ تو آپ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں, پارٹی سے بات کرو کہتے ہیں آپ کا ذاتی موقف ہے, لیکن ایک سینس پارٹی میں ملا کہ اسحاق ڈار صاحب اس عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی تو فوری عدم اعتماد کے بعد آ جائیں گے. کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور میاں صاحب عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی تو فوراً پاکستان آئیں گے؟ ابھی انہوں نے اپنے سینیٹ کے عہد کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, تو ان کو ضرورت ہے, پھر تو وہ آ رہے ہیں نا, اگر کانفیڈنٹ ہے, ہر چیز ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے. ابھی ٹکٹیں دکھائیں جی ان کی. جاوید بھائی تو پہلے 30 دسمبر کا ٹائم دیا تھا, اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا بیچاروں کے ساتھ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے, جو ان کی پارٹی کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ ادھر سے بیان نہیں, طبیعت خراب ہے. اگر مناسب سمجھے, علی نواز میرے چھوٹے بھائی ہیں اور مجھے بڑے پیارے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بڑے تکڑے طریقے سے اپنی جماعت کا موقف دیتے ہیں, مگر میں ان کی خبر خدمت. پہلے بتائیں, اگر کامیاب ہوئی میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں, یہ فیصلہ ہو نواز چکا شریف ہے؟ ہر 2 شکل میں پاکستان آ رہے ہیں. یہ آپ کی خواہش ہے ایز پی ایم ایل این کے ووٹ ورکر کے, یا آپ خبر بتا رہے ہیں؟ میں جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں اور یہ پاکستانی قوم جانتی ہے, وہ پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. آپ کی آخری بات کب ہوئی تھی میاں صاحب سے؟ نہیں, میری تو بات ہوتی نہیں ہے. پھر تانوں کی میں پتا, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میرا یہی کام ہے جج کرنا, دیکھنا, حالات کو دیکھنا. میں تو دیکھ کے حالات کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ان حالات میں پاکستان سے باہر رہنے کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کو ہو جاتا ہے, وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں, ملک بہت مسائل میں ہوتا ہے, افغان وار لگی ہوتی ہے, اور ان حالات میں وہ باہر رہ سکتے ہیں. ان حالات میں 3.5 سال میں عدم اعتماد سینٹ میں فیل ہو چکی ہوئی ہے, تمام ان کے حربے فیل ہو چکے ہوئے ہیں. ان حالات میں انہیں تو ڈن ہو گیا, ہم تو خوش ہیں وہ آئیں. ان کو کہیں کہ پہلا کام ادھر رہتے ہوئے پہلا کام کے جو انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے اپنے ویزا کے اوپر وہ واپس لے لیں. لوگوں کو ایک پتہ تو چل جائے گا نا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, ٹکٹیں شاہ بعد میں شو کر دیجیے گا, یہ کام کرنے آسان ہو جائے گا. طریقہ کون سا اتنا بڑی مشکل بات ہے؟ فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز واپسی بہت ایزی ہو جائے گا. ٹھیک, میں ذرا یہ جو ہم آئینی اور قانونی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, میں ذرا اعتزاز صاحب سے ان کا ویو لے لوں اس کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب, یہ جو اب حکومت نے کہا ہے, حکومت کہتی ہے کہ اسپیکر ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا اگر پارلیمانی پارٹی کا لیڈر یہ لکھ کر دے دے کہ ہم اس ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے, وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس پر آئین کیا کہتا ہے سر؟ یہ تو آئین کے ساتھ مذاق ہے کہ اسپیکر یا کوئی بھی کسی ممبر کے ووٹ کو کینسل کر سکے کہ جی وہ اس کا ووٹ ہی نہیں ہوگا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ووٹ اس کا پڑے گا جو اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف دے گا, وہ بھی ووٹ پڑے گا. وہ ووٹ پڑے گا بھی, اس کی وہ شمار بھی ہوگا, اور شمار بھی ہوگا, اور وہ اس میں جو جس طرف اس کا رجحان ہے اس کی وہ ہے, وہ اسی طرف ہی سمجھا جائے گا. اپنی پارٹی کے خلاف بھی ہے تو خلاف بھی گنتی ہوگی اس ووٹ کی. سر لیکن اگر اس بات کو اپوزیشن حکومت اور اسپیکر صاحب دل پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب میں نے ووٹ کاؤنٹ نہیں کرنا اور رولنگ دے دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, وہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. آپ اسپیکر کے ذہن میں اور پرائم منسٹر کے ذہن میں ایسی باتیں نہ ڈالیں جو ممکنات میں ہی نہیں ہے. سر یہ حکومت کی جانب سے آئی ہے سر, یہ ساری بات حکومت بتا رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے. حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کو کہ آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ یہ کہتی ہے نمبر 1 کہ اس کو 63 کے ساتھ پڑھا جائے کہ ہر ووٹر کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کا حق ہوگا. پر 3 ووٹ ایسے ہیں وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے, وزیر اعظم کی خلاف عدم اعتماد کے لیے, چیف منسٹر کی سلیکشن, چیف منسٹر کے عدم اعتماد, یہ 2 ووٹ ہو گئے. اور تیسرا ہے بجٹ سے یا فائنانس بل. اس میں اگر ہدایت ہوگی پارٹی کی تو وہ ووٹر اور ممبر پابند ہوگا اس ہدایت پہ ووٹ کرنے کا. اب اگر ہدایت ہوتی ہے اور ووٹ یہ ہدایت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس عدم اعتماد کے ووٹ کے بل میں خلاف ووٹ دینا, یا ہو جاتی ہے کہ آپ نے ابسٹین کرنا, اور وہ بندہ وہ ممبر جا کے اس ہدایت کے خلاف ووٹ ڈال دیتا ہے, کوئی اسپیکر اس کو نہیں روک سکتا. اس کا ووٹ کرنے کا حق ہے, آئینی حق ہے. وہ چلتا ہوا جائے گا اپنی لابی میں جس میں اس کو کوئی شخص, کوئی سارجنٹ ایٹ آرمز, کوئی اسپیکر, کوئی ممبر, کوئی فزیکلی اس کو روک نہیں سکتا. وہ اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہوگا سر, وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ فرض کریں 10 لوگ حکومتی بینچز سے اس گیلری میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کی کاؤنٹ ہو رہا, اور ان کا ووٹ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کاؤنٹ ہو جائے گا, اسپیکر کہتا ہے میں نہیں کاؤنٹ کرتا اس ووٹ کو, از دیٹ اے کانسٹیٹیوشنل کرائسس؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تو یہ کرے گا. اب میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا اگر ہوا تو, کیونکہ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں. 182 ارکان یا 180 ارکان لے آتے ہیں اپوزیشن والے, اسپیکر کہتا ہے 10 ووٹ میں نہیں مانتا, 170 رہ گئے. وہ کہتا ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی. اب اسپیکر نے یہ رولنگ دے دی, آپ کے خیال میں کتنی لیگل ہوگی یہ رولنگ سر؟ یہ چلے گی نہیں. یہ کوئی مطلب ہے, مشورہ دے رہا ہے حکومت کو, وزیر اعظم کو اور اسپیکر کو جو ان کے دشمن ہیں. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو سیکشن 63 ہے, آرٹیکل 63, وہ کہتا کیا ہے
اس کو تو آپ سمجھ لیں, بڑا سمپل ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں ووٹ ڈال دیتا ہوں, آفٹر آئی کاسٹ مائی ووٹ, میں ووٹ پارٹی کے احکامات اور فیصلے کے خلاف ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد اس وقت تک میں ممبر ہوں, اس کے بعد پارلیمنٹری ہیڈ مجھے ڈکلیئر کرے گا اور مجھے شو کاز نوٹس دے گا, شو کاز نوٹس دے گا کہ کیوں تمہارے خلاف کارروائی نہ کی جائے. میں اس کا جواب دوں گا, اس کی ہیئرنگ ہوگی, وہ میرے خلاف فیصلہ کرے گا پارٹی ہیڈ, تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا. چیف الیکشن کمشنر پھر سمن کرے گا ساری الیکشن کمیشن کو, 5 ممبر بیٹھیں گے, وہ مجھے نوٹس دیں گے, وہ مجھے شو کاز نوٹس دیں گے, پوچھیں گے بھئی تو کیا بات ہے, مجھے سنے بغیر تو نہیں کر سکتے. وہ 10 دن لگا دیں, 20 دن لگا دیں, مہینہ لگا دیں اس ہیئرنگ میں نے بھی ایویڈنس پیش کرنا ہے, میں نے بھی کچھ بات کرنی ہے. آپ وہ 10 دن ہی لگائیں. اس 10 دن میں کے بعد وہ یہ ڈیکلریشن دیتے ہیں یا وہ اس کو لکھتے ہیں پارٹی ہیڈ کو کہ تیری ڈیکلریشن کنفرم کرتے ہیں. اب سب آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے 63A کا, اس سب کاروائی کے بعد وہ کہتا ہے ویئر دی الیکشن کمیشن confirms the declaration of the head of the party, the Then member him- referred to shall cease to be a member. the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. وہ تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد ویکنٹ ہوگی سیٹ, اس وقت تک وہ بالکل ممبر ہے, اور اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو گیا سر. لیکن آپ ہر قسم کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آپ اس بات کو سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اسپیکر یہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتا, کیسے کر دے گا؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسپیکر نے یہ فیصلہ کر لیا تو نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. چلے سر, ایک سیاسی سوال کا جواب آخر میں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک جرم ہے, کامن لا کا ایک جرم ہے کسی کو ووٹ نہ کرنے دینے کا. یہ تعزیرات پاکستان میں بھی ہے, یہ الیکشن لاز میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, جرم ہے, یہ اسپیکر مرتکب ہوگا ایک جرم کا, اس میں خود فوجداری مقدمہ چل جائے گا. ٹھیک. آخر میں سر, تحریک اعتماد آپ کے خیال میں کامیاب ہو رہی ہے ناکام ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر ناکام ہو رہی ہوتی تو اتنی جماعتیں جو مل کے بیٹھی ہیں یہ موو ہی نہ کرتی. پر یہ میرے خیال میں, یہ مجھے اس بات کی ابھی تک ادراک نہیں ہے کہ یہ جو عمران خان ہے وہ کیا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف پاس ہو جائے. میرا تو خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ پاس ہو جائے اور یہ پہاڑ ان کے سر سے اٹھا کے نیچے رکھا جائے, بجٹ اگلی جماعتیں آ کے پاس کریں اور بنائیں. ٹھیک ہے, اور ان کو وہ اپوزیشن لیڈر ہو کے بیٹھے. ٹھیک ہو گیا, وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب. بہت شکریہ اعجاز احسن صاحب, نہیں کر سکا. یہ دیکھیں 60. دیکھیں اب میں ایک چیز بتاتا ہوں, میں کوئی لائر نہیں ہوں, نہ میں آپ لائر ہیں نہ آپ لائر ہیں. ایک انٹرپریٹیشن اعجاز احسن صاحب نے کی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک انٹرپریٹیشن باقی لائرز کر رہے ہیں. لیٹ سپوز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اسپیکر صاحب یہ رولنگ دے دیتے ہیں. ابھی تک جتنی بھی کورٹس میں کیس گئے ہیں اسپیکر کی رولنگ کے خلاف, وہ سارے کے سارے ڈسمس ہو گئے ہوئے ہیں. انٹرپریٹیشن پہلی جو کرنی ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ اپلائی ہونے جا رہا ہے, اس کی جو پہلی انٹرپریٹیشن ہے وہ اسپیکر نے کرنی ہے, اور اس کے بعد ہی کیس جائے گا الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن سے آگے فردر جو ہائر کورٹس ہیں اس کے اندر جائے گا. اگر وہ انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں اپنی لیٹس سپوز اور اس پہ رولنگ دے دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جوائنٹ لیجسلیشن کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے جو ممبر اس وقت موجود ہیں ان کا اتنا تناسب ہونا چاہیے تو جوائنٹ لیجسلیشن ہو سکتی ہے. اسپیکر نے اس کے اوپر رولنگ دی تھی, وہ لوگ کورٹ گئے تھے اف یو ریمبر, اور ہائی کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا تھا کہ اس کے اوپر اسپیکر کی رولنگ آ چکی. آج تک پاکستان کی ڈیموکریٹک جتنا بھی نظام چلا ہے اس کے اندر آج تک اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہوئی. اگر چیلنج ہوئی ہے تو وہ ڈسمس کی ہوئی ہے. اگلی بات, یہ سٹیج پہنچے گی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کاشف بھائی, میں آپ کو اگر یہ سٹیج نہیں پہنچے گی تو یہ گفتگو کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے نمبر ود گئے تھے پھر اسی کی کریں گے, پھر کہتے ہیں یار ووٹ نہ کاؤنٹ کرن دا کوئی طریقہ کڈو, پھر یہ طریقہ نکلتا ہے. دیکھو پولیٹیکلی آپ تو اسی سے بات کرتے ہیں, اگر آپ کا ووٹ نہ کہیں یار ایسی ضرورت ہی کوئی نہیں یار. اعتزاز صاحب نے کہا
کہ جی اگر وہ پاس ہی نہ کرتے. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, 89-90 کے اندر بے نظیر کے خلاف پہلی عدم اعتماد آئی تھی. آپ کو آپریشن نائٹ جکال, مڈ نائٹ جکال یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ مطلب وہ خیر وہ سارے آئینی کام تھے نا, وہ جو ہوا تھا اور جس طرح بندوں کو اٹھا کے لے گئے ہوئے تھے, اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے لوگ اپنی جب مجھے ایک بات بتائیں, 3 جگہ اعتزاز صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اس جگہ یہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے پارٹی کے خلاف, ڈیفیکشن کلوز اوپن ہے. ہم نے چیئرمین آف دا پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم نے اس دن نہیں جانا, اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں کیونکہ عدم اعتماد لانچ ہو چکی ہوئی ہے. اسمبلی نہیں جائیں گے. نہیں, ہاں اسمبلی نہیں جائیں گے نا. عدم اعتماد لانچ ہو بات کہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. عدم اعتماد میں نمبر انہوں نے پورے کر, سینٹ کے اندر بھی یہی ہوا تھا, اف یو ریمبر. تو نمبر انہوں نے پورے, ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے اسپیکر کو بھیج دیا کہ ہمارا عدم اعتماد لانچ ہو چکی ہے, ہمارا کوئی ممبر اسمبلی نہیں جائے گا. آپ مجھے بتائیں اس وقت 63(1)(a) کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ 63(1)(a) تو لگتا ہی نہیں نا, اسمبلی آنے نہ آنے کے اوپر تو یہ کلاس بھائی چیزوں پہ اپلائی ہوتی ہے نا. ڈیفیکشن لا ہے نا اس دن, لیکن وہ اسمبلی جانے پر نہیں لگتا. یہ انٹرپریٹیشن اسپیکر نے کرنی ہے. بہت لاگے نا تو ٹینشن تو ہے. نہیں, بات سیدھی سی ہے کاشف. میرے بھائی علی نواز جو بات کر رہے ہیں, میں پھر سے یہ دہراؤں گا کہ دیکھیں آپ نے ایک ماہر قانون جو ہیں, میرا اختلاف رہتا ہے ان سے جن سے آپ قانونی تشریح لے رہے تھے, مگر انہوں نے آپ کو ایک بات کی کہ ایک ایکٹ ہونے سے پہلے آپ کسی کو نااہل تو کر نہیں سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب وہ ایکٹ کرے گا اس کے بعد پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کرے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو جماعت کے ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہا ہے, جو ڈی سیٹ ہونے سے بھی نہیں پریشان, تو پھر آپ اس کو کیسے روک سکیں گے؟ تو you've lost the majority of the house anyway آپ کہہ رہے ہیں. پھر اگر آپ کے لوگ 20 ادھر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب وزیر اعظم نے تو ہاؤس کی اکثریت ویسے ہی کھو دی. یہ بات اس طرح انٹرپریٹ کرنا ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر تو وزیر اعظم کو 172 ووٹ چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے, اس ٹائم 178 ہے. اگر 20 لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور سے اسپیکر رولنگ دیتا ہے کہ میں نہیں کاؤنٹ کرتا. اچھا, رولنگ پہ آ جائیں. سنیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ہاؤس کی میجورٹی ویسے کھو چکے ہیں. پھر تو وہاں سے وزیر اعظم کا ووٹ آف کانفیڈنس بنتا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ ایک ہے ووٹ کاؤنٹ کرنا, ایک یہ ہے کہ وہ فزیکلی آ گئے لوگ, 20 لوگ آ گئے, دنیا کو کیمرے میں نے دیکھ لیا. مگر مجھے یہ بتائیں, جو ابھی میرے بھائی علی نواز بات کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کی چیئر پہ چیئرمین بھی بیٹھتے ہیں اسمبلی سے, ایک پینل بنایا ہوتا ہے 8-10 لوگوں کا, ان کی بھی جو بات وہ کرتے ہیں وہ بھی رولنگ کہلاتی ہے. وہ بھی آئینی طور پر جو اختیار جو آئین نے ان کو پروویژن دی ہوتی ہے اسپیکر کو, وہی اختیار رکھتے ہیں جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں چیئرمین. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپیکر کو اٹھا کے کوئی بندہ اور بیٹھے اور رولنگ دے دے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں ہے, اب یہ پرائم منسٹر ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ چیئر وہ کام نہیں کر سکتی جو آئین نے ان کو اختیار نہیں دیا. اب آ جائیں, آخری جملہ. ایک پرائم منسٹر نے ریفرنس بھیجا, پاناما کیس جب آیا, اسپیکر کے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت, ان کے خلاف اسپیکر کے پاس گیا. آپ کو پتا اسپیکر نے کیا کیا؟ وہ معاملہ نہیں بھیجا الیکشن کمیشن, اور نواز شریف اور عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بھیج دیا. اسپیکر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, آپ اسے چیلنج کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ چیلنج کریں, اس میں کوئی رائٹ. اچھا ایک سیکنڈ, یہ بات اور اس بات میں کتنا فرق ہے؟ آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں ووٹ کی, آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ کاشف عباسی صاحب ان کو ووٹ دینا چاہیں اور میں کہوں کہ میں نہیں مانتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. غیر آئینی طور پہ ووٹ خریدے جائے, وہ آئینی بن جاتے ہیں. اچھا, اور اسپیکر آئینی کام کرے وہ غیر آئینی. ایک سیکنڈ بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جاوید بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20-20 کروڑ پہ آفر لگائی, آپ کے سامنے یوسر رضا گیلانی پکڑے گئے ووٹ خریدتے ہوئے, وہ آئینی ہے. کیوں؟ پر وہ جو ووٹ دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں آئینی, جو ووٹ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر مزید یہ اور مسئلہ پھنس جائے گا آنے والے دنوں میں اگر یہ لاس ہوتا اور حکومتی ارکان حکومت کے خلاف, حکومتی نہیں پی ٹی آئی کے ارکان اگر اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ ڈالتے ہیں تو کیا کریں گے اسپیکر؟ یہ ایک بہت بڑا کرائسس بن سکتا ہے
ان کیس اس لائن کو فالو کرے تحریک انصاف کہ ان کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ وزیر اعظم جن کے پاس اس وقت ہاؤس کی میجورٹی ہے، اگر 15 سے 20 لوگ دوسری طرف چلے بھی جائیں، ان کا ووٹ نہ بھی کاؤنٹ کریں، تو مورلی کیا ان کے پاس اختیار رہے گا کہ وہ وزیر اعظم رہے، کیونکہ بائی امپلیکیشن ان کے پاس ہاؤس کی میجورٹی نہیں ہوگی۔ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔